अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और ऐसा हो ही नहीं सकता। हम इतने खुश हैं कि हम किसी और चीज़ से आगे बढ़ जाएं, किसी और सवाल पर बात करें, किसी और इशू से स्टार्ट करें अदर देन अरशद नदीम और उनकी अचीवमेंट। और उन्होंने कल पेरिस में ओलंपिक्स में जो कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए उन्होंने जो हासिल किया है उसके लिए कूडोज़। अरशद नदीम, हम जितना आपके ऊपर फ़ख्र करें कम है। एक इंसान की मेहनत, एक इंसान की लगन और डेडिकेशन ने आज वो कर दिया है जो आई थिंक हम सोच भी नहीं सकते। इतने मुश्किल हालात, बिल्कुल किसी किस्म की सपोर्ट ना होने के बराबर, बट उसमें भी निकल के आना और शाइन थ्रू करना। अरशद नदीम ने हमें बताया है कि क्या वैल्यू होती है जब आप मेहनत करते हैं और आप अपनी जो काम है उसके साथ इंसाफ करते हैं। हम देख रहे हैं अब अरशद जीते और इतनी बड़ी अचीवमेंट है उनकी कि हर तरफ से मुबारकबादें नेचुरली आ रही हैं, हर कोई उनको सराह रहा है और फिर हर कोई क्रेडिट भी ले रहा है। दरमियान में इनामात का भी ऐलान हो रहा है, बट ये जो क्रेडिट है, ये जीत का क्रेडिट एक्चुअली जाता किसको है? और इसमें जो हमारी खेलों का कल्चर मुल्क में इन जनरल जो कि ना होने के बराबर है, और जनरली खेलों पर जो हमारे महकमे हैं, जो हमारी हुकूमत का रवैया है, जो हमारी रियासत का रवैया है, ये उसके बारे में क्या कहता है? ज़रा रिफ्लेक्ट करते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। हमें ज्वाइन करें आज पैनल के ऊपर इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और एजाज़ सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, आप सबसे पहले कहिएगा, ये जो अरशद नदीम साहब ने अचीव किया है और हम सब तो यकीनन प्राउड है, लेकिन क्या समझते हैं इस तरह से इन हालात में शाइन थ्रू करना क्या कहता है? मैडम शेख, इस आज खुशी के मौके पर पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देकर और अरशद को मुबारकबाद देकर, उसकी फैमिली को देकर मुबारकबाद, और इस खुशी के मौके पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 25 करोड़ का मुल्क है, एक गोल्ड मेडल है और वो भी अल्लाह का फजल हुआ, अरशद नदीम ने जीता। इस मुल्क को, छोटे छोटे मुल्क हैं जिन्होंने 8-8, 10-10 गोल्ड मेडल और पता नहीं कितने कितने मेडल जीते हैं। खैर, इस तरफ भी आइए, पूरे पाकिस्तान को खैर मुबारक हो और शुक्रिया अरशद नदीम के 40 साल बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलाया। 32 साल बाद ओलंपिक्स में कोई मेडल मिला पाकिस्तान को अरशद नदीम की सूरत में, और शुक्रिया अरशद नदीम ओलंपिक्स का 118 साला रिकॉर्ड तोड़ने का, और शुक्रिया अरशद नदीम ओलंपिक्स हिस्ट्री में इनफरादी तौर पर, यानी किसी इनफरादी शख्स को वो पहला पाकिस्तानी अरशद नदीम बने जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। लेकिन मैडम शेख, अब ये है कि आज मुस्लिम लीग नून का एक मैंने ट्वीट देखा है, उन्होंने बड़ा मज़े का ट्वीट लगाया हुआ है कि 92 का वर्ल्ड कप भी हमारे दौर में था, अरशद नदीम का गोल्ड मेडल भी हमारे दौर में है। मैं कहना चाहता हूँ प्यारी मुस्लिम लीग के पाकिस्तान भी आपके दौर में ही बना था, कायदे आज़म मुस्लिम लीगी थे, आप भूल गए हैं गालिबन। और दूसरा, आज मुझे कप्तान का एक ज़रा जो परेशान हाल, एक बड़ा जियाला मिला, उससे मैंने कहा तू परेशान क्यों? कहता है अरशद नदीम ने कितने थ्रो फेंका है, कितनी लंबा? मैंने कहा 92.97। तो कहता है हम इमरान खान ने वर्ल्ड कप मेरे कप्तान ने कब जीता था? मैंने कहा 92। तहरीक इंसाफ कब बनी थी? मैंने कहा 96। कहता है बस एक आध सेंटीमीटर से कम रह गया, वरना हमारी खुशियां भी। और मैडम शेख, मुझे ये कहने दीजिए, मुझे मत रोकिएगा आज, और प्लीज़ आगे भी किसी को ना बताइएगा। ना अरशद नदीम को मालूम है, वो ऐसे ही खुश हुए जा रहा था आंसुओं से, और ना इस कौम को मालूम है जो अरशद नदीम को मुबारकबादें दे रही थी। भला और राना मशहूद मेरे प्यारे का, जिनके तुफैल हमें पता चला कि ये सारा विजन मेरे महबूब कायद के छोटे भाई शहबाज शरीफ का है। ये जो मैडम शेख डंडा फेंका था ना अरशद नदीम ने जी, वो शहबाज शरीफ ने बनाया था। मतलब ये डंडा बनाने का जो विजन था, ये शहबाज शरीफ साहब का था। और जिस तरह देव आनंद की तरह हल्का सा कंधा झुकाकर देव आनंद स्टाइल में अरशद नदीम ने डंडा फेंका था, ये विजन भी शहबाज शरीफ साहब का था। और ये डंडा किस तरफ फेंकना है, ये भी शहबाज शरीफ साहब ने बताया आखिरी वक्त में। और डंडा पकड़ना कहाँ से और फेंकते हुए हंसना है या नहीं हंसना, ये विजन भी शहबाज शरीफ साहब का था। तो शुक्रिया शहबाज शरीफ साहब और शुक्रिया राना मशहूद साहब
کہ یہ سب کچھ بتایا اور آپ کے ویژن سے ہمیں گولڈ میڈل ملا. ایک رانا صاحب تھے, یعنی مشہود صاحب جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے شہباز شریف کے ساتھ. ایک رانا صاحب تھے جو اولمپک کے پہ گئے ہوئے تھے اور بوٹنگ فرما رہے تھے. اور ہمارے خواجہ آصف صاحب ہیڈ مرالے کی نہر میں نکر پہن کے ایسے ہی چھلانگے مار رہے ہیں اور آئین کو میلٹ ڈاؤن کر رہے تھے. آج کل رانوں کی حکومت ہے. دونوں رانوں کو مبارک ہو. میڈم شیخ, آخری 1 منٹ کے لیے آپ کی اجازت سے, جو بلاول بھٹو صاحب نے اگر آپ اسی میں چاہتی ہیں تو بول دیتا ہوں, ورنہ کنسٹرکٹیو بحث کو آگے بڑھا لیں, ندیم ارشد کا آگے کر لیں دوسرے راؤنڈ میں یہ بول سر اگر اس میں کچھ کنسٹرکٹیو اس ٹاپک سے متعلق تو اس میں کہہ لیں, ورنہ نیکسٹ میں اس کی کنسٹرکشن کر لیجئے گا. آپ ایک مرتبہ ارشد ندیم پہ ساروں کا لے لیں کومنٹس, کیونکہ یہ بہت مبارک دن ہے پاکستان کے لیے. تو صرف ارشد ندیم کی بھی بات کریں. بلاول اگلا سوال ہے, اس کے اوپر آرام سے بات کریں گے. رانا کی آپ نے بات کی بے نظیر, تو رانا ثناء اللہ صاحب تو پیرس گئے تھے, ہم نے دیکھا بڑا ان کی ویڈیوز وغیرہ بھی, وہ کل کہیں نظر نہیں آئے اپنے ایتھلیٹ کو بیک اپ کرنے کے لیے. کیا ہوا؟ میرے خیال سے علینا وہ صرف اوپننگ کے لیے ان کو بلایا گیا تھا. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ابھی تک وہاں پہ ہیں, پتہ نہیں, مجھے ویسے یہ چیک کرنا پڑے گا. لیکن علینا میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی, میں بالکل سپورٹس نہیں دیکھتی, مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سپورٹس میں. میرے خیال سے میں نے کبھی کوئی پورا کرکٹ کا میچ بھی نہیں دیکھا. لیکن ارشد ندیم کے لیے میں اور میری بیٹی, اس کو خیر بہت شوق ہے سپورٹس کا, ہم لوگ جاگتے رہے. رات کو میں 10 بجے سو بھی جاتی ہوں, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, لیکن میں جاگتی رہی کیونکہ میں دیکھنا چاہتی تھی. اینڈ واٹ اے ون. یہ بالکل پورا کا پورا کریڈٹ جو ہے میرے خیال سے ارشد ندیم کو جاتا ہے اور ان کے کوچ کو جاتا ہے. میں آج ان کا پروفائل بھی پڑھ رہی تھی الجزیرہ میں, بڑا خوبصورت پروفائل ہے کہ کتنی مشکل حالات سے وہ یہاں پہ پہنچے, اور باقی میں کوئی اسٹیٹ کی, ریاست کی طرف سے کوئی خاص ان کو سپورٹ نہیں تھی. اور سب سے چیز جو مجھے بہت اچھی لگی ان کی, کہ ان کی پرسنالٹی میں اتنی ہیوملٹی اور گریس ہے. میرے خیال سے ابھی بھی جیتنے کے بعد بھی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ بہت پراؤڈ طریقے سے کوئی بات کر رہے ہوں, یا جس طرح کی سپورٹس مین شپ بھی انہوں نے دکھائی. باقی جو ان کے ساتھ تھے جو جیتے, جن کو سلور میڈل ملا, جن کو برونز میڈل ملا, تو میرے خیال سے جتنی ان کی تعریف ہو, وہ ٹرولی ایک ہیرو ہے اس ملک کے لیے. نو ڈاؤٹ. مزید صاحب, جیسے ابھی ہم شو سے پہلے بات کر رہے تھے, پاکستان نے جب پچھلی دفعہ گولڈ میڈل جیتا, گو کہ وہ ہاکی میں, ہمیں تو یاد بھی نہیں, آپ کو یاد ہے کیا تب کیا جذبات تھے؟ کیونکہ کل تو بڑا ان ریئل تھا ہم سب کے لیے. کیا ہوا؟ دیکھیں, یہ آپ کے 77 سال کی سب سے بڑی خبر ہے, سب سے بڑی خوشی ہے. اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہاکی میں آپ گولڈ جیتتے تھے تو وہ ظاہر ہے پورا ایک ٹیم ورک ہوتا تھا اور پوری ٹیم پرفارم کرتی تھی. اس میں کئی کھلاڑی ہوتے تھے جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں کہ وہ ان کی وجہ سے ہمیں گولڈ ملا. یہاں ایک شخص تھا, اور وہ شخص بھی کس علاقے کا تھا, اور اس نے جس جد و جہد کے ساتھ, جس محنت کے ساتھ اس نے, اور ہمارے یہاں تو اسپورٹس کی قدر ہی نہیں ہوتی نا. آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ آج سے چند سال پہلے ایک لڑکی تھی کراچی میں, کورنگی, لانڈی کورنگی کے علاقے کی, وہ سیف گیمز جیت کر لائی تھی, میڈل جیت کر لائی تھی. آج ہمیں اس کا نام بھی نہیں پتہ. نسیم حمید غالباً اس کا نام تھا اس کا. ہم تو بھلا دیتے ہیں, ہم تو اس وقت لوگوں کی قدر کرتے ہیں جب وہ کوئی انعام لے کر آ جاتے ہیں, جب وہ کوئی میڈل ہاک ہے. جب اس نے پچھلی مرتبہ میڈل لیا تھا تو اس وقت گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ میاں ادھر چنو میں وہاں اسٹیڈیم بنائے گی, اور ہم شاید چند ماہ. لیکن اس میں اور بھی کیا خوبصورت بات ہے, اس میں جو اسپورٹس مین اسپرٹ ہے. دیکھیے, کھیل جو ہے وہ آپ کی نیشنل ایکشن پلان کا نمبر 1 ہونا چاہیے, اس لیے کہ کھیل جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف سب سے مضبوط ہتھیار ہوتا ہے. آپ اس میں دیکھ لیں کہ 2 ہاسٹائل کنٹریز, پاکستان انڈیا, دونوں جگہ ارشد ندیم کے جیتنے پر کتنا جذبات کا اظہار کیا گیا, کتنی خوشی کا اظہار کیا گیا. جو نمبر 2 انڈین کا اس کا آیا میڈل, سلور میڈل والا, اس نے مبارکباد دی, اس کی والدہ نے مبارکباد دی. ارشد ندیم کی والدہ نے کہا وہ بھی میرا بیٹا ہے, اس کو بھی مبارکباد دی. میں تو کہوں گا کہ اگر یہاں کوئی تقریب ہو اسلام آباد میں تو پرائم منسٹر کو انوائٹ کرنا چاہیے, ان کی فیملی کو, اس کو. اور اس سے پہلے بھی جب وہ جیتا تھا گولڈ میڈل تو ارشد ندیم نے اس کو جا کے مبارکباد دی تھی. یہ کھیل سکھاتا ہے. کھیل پاکستان میں سیاست میں تبدیلی لا سکتا ہے.
سیاست کھیلوں میں سیاست نہ ہو جو ہے انفارچونیٹلی ہمارے یہاں، لیکن اس سے ہمیں صرف ارشد ندیم کا وہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کو ایک بیس بنانا چاہیے. آپ کی ہاکی ختم ہو گئی، آپ کی اسکواش ختم ہو گئی، آپ کی کرکٹ کا حال برا ہے، آپ کیا فٹ بال فیڈریشن جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے، پیسے کہاں جاتے ہیں. یہ اسپورٹس کو ایز اے پالیسی جو ہے آپ کو بنانا پڑے گا. ہم چند ماہ میں بعد شاید ارشد ندیم کو بھی بھول جائیں، یہی کیونکہ ہمارا المیہ یہی رہا ہے. لیکن یہ ایک ایسا کھیل ہے، یہ ایک ایسا اچیومنٹ ہے، اور ایک ایسے شخص کا اچیومنٹ ہے جو بہت ہی ڈاؤن ٹراڈن ایریا سے آیا، اس نے محنت کی. یعنی وہ جیولن تھرو کر نہیں سکتا تھا اس لیے کہ جس گراؤنڈ میں وہ یہ کرتا تھا وہاں لڑکے کرکٹ کھیلتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ کہاں سے اس نے سیکھا. ان کی بھی اپنا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ پہلے کرکٹ میں جانا چاہتے تھے، لیکن وہاں پہ کمپٹیشن آپ دیکھیں نا کرکٹ میں، آپ دیکھیں کرکٹ میں محمد آصف تھا آپ کیا. بس اب یہ غور کرنے کی بڑی بات ہے جب ہم بات کرتے ہیں نا کھیلوں کی، تو اعزاز کھیلوں کا کلچر ہمارے ملک میں اس طرح سے کیوں نہیں پنپ پاتا؟ ہم ہمیشہ اپنے بچوں کو کھیلوں میں اس طرح سے انکریج نہیں کرتے جس طرح سے کرنا چاہیے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے کہ خاص طور پہ سپورٹس کوٹاز ہوتے ہیں، اس کے لیے بچوں کو کہا جاتا ہے ایک سکول میں لیول تک کمپلشن ہوتی ہے سپورٹس کی. یہ بڑا ضروری ہے ہمارے ہیلدی معاشرے کے لیے بھی. بالکل ایسا ہی ہے، یہ ہمارے ہیلدی معاشرے کے لیے ضروری ہے، لیکن یہاں پر یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ یہ صاحب ارشد ندیم آج جن کے بارے میں تمام لوگ مبارکبادیں دے رہے ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، سابق دور میں عمران خان صاحب نے مختلف محکموں کی جو ٹیمیں وہ بند کر دی تھیں. یہ واپڈا میں کھیلتے تھے، اور واپڈا میں کھیلنے کی وجہ سے ان کو کچھ 4 پیسے بھی مل جاتے تھے، اور یہ اپنا جو کھیل ہے وہ بھی کھیلتے تھے. لیکن جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے جب محکموں کو بند کیا کہ وہ ٹیمیں نہیں اپنی رکھ سکتے، تو یہ اپنی نوکری سے بھی گئے اور اپنا کھیل بھی پراپر طریقے سے جاری نہیں رکھ سکے. یہ ریکارڈ کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ارشد ندیم کے بارے میں بات کریں اور اس کی ذاتی کہانی کا ذکر نہ کریں تو یہ بڑی ذاتی ہوگی. ارشد ندیم 6 بھائیوں اور 2 بہنوں کا بھائی ہے. یہ 6 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں ان کی، اور ان کے جو والد تھے وہ مستری تھے، اور مستری کا کام کرتے تھے میاں چنو میں. ان کی تھوڑی سی زمین ہے جس کے اوپر ان کا اپنا گھر ہے، کوئی زمیندار نہیں ہے پراپر. اور بھائی جو ان کے ہیں وہ بھی چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کرتے ہیں، کوئی امیر لوگ نہیں ہیں. ان کے والد، ان کی عمر اب 70 سال ہے، بڑی مشکل سے انہوں نے انہیں پالا ہے، اور یہ کھیل کے ذریعے اپنا نام بڑا کرنا چاہتے تھے. لیکن کھیلوں کے جو میدان ہیں وہ تو گلی کوچوں میں موجود ہیں، لیکن جب کھیل میں ایک خاص لیول پہ آپ پہنچتے ہیں تو یہاں پر کھیلوں کے اندر بھی ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے. آپ کے ملک کے اندر صرف کرکٹ کی سرپرستی کی جاتی ہے، اور کرکٹ کے اندر کیا ہوتا ہے وہ بھی مجھے اور آپ کو پتہ ہے. اس ملک کے اندر فٹ بال کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. یہ جو تھرو کرتے ہیں جیولن، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایتھلیٹس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے؟ لوگ باہر نکل رہے ہیں، مذہب کے نام کے اوپر، سیاست کے نام کے اوپر ایک دوسرے کی گردن کاٹ رہے ہیں اور پولرائزیشن کا شکار ہو رہے ہیں. دوسری جو بات آپ یہ دیکھیے کہ ارشد کے اوپر پاکستان کی توجہ کب آئی؟ آپ جان کر یہ حیران ہوں گے، اور بہت سارے لوگوں کو شاید یہ پتہ بھی ہوگا کہ ارشد ندیم جس جیولن کو پھینکتے تھے وہ جیولن اولڈ سٹائل تھی، یعنی کہ وہ جدید جو جیولن ہے وہ نہیں تھی. وہ جدید جیولن جو ہے وہ بڑی مہنگی تھی، اور یہ مختلف انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں جاتے تھے جہاں پر ان کی ملاقات ہوئی چوپڑا سے، نیرج چوپڑا سے، جو کہ ان کے انڈین کمپٹیٹر تھے. اور انڈین کمپٹیٹر نیرج چوپڑا کا دیکھیے کام کہ انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے اوپر ان کے لیے آواز اٹھائی کہ وہ ان کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے تھے کہ ان کو جو گیئر ہے جو ان کی سپورٹس کا ہے وہ لے کر دیں. انہوں نے ایک اپیل کی تھی. جب انہوں نے ایک انڈین کھلاڑی نے ایک پاکستانی ساتھی کھلاڑی کے لیے جب آواز اٹھائی تو تب حکومت پاکستان کو خیال آیا کہ ہمارے ہاں ارشد ندیم بھی ہے. اور پھر جب یہ خیال آیا تو پھر ارشد ندیم کو کچھ تھوڑی سی سپورٹ کی گئی. اس وقت میری ارشد ندیم سے بات ہوئی تھی اور ارشد ندیم نے بتایا تھا کہ مجھے سپورٹ نہیں مل رہی.
اور پھر میں نے ان سے پوچھا تو تمہاری خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میری خواہش یہ ہے کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں پر ایک چھوٹا سا گراؤنڈ مجھے بنا دیں. یہ میرے لیے نہیں ہو گراؤنڈ, یہ اس علاقے کے کھیلنے والوں کے لیے ہو, یہاں پر کھیل کا میدان نہیں ہے وہ بھی. آخری بات میری جو ارشد ندیم ہے ان کی والدہ سے بات ہوئی ہے, اور ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے بڑے سادگی میں اور بڑے پیار میں اور بڑی محبت میں, جب میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ کی خواہش کیا ہے, آپ سن کے حیران ہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ مجھے بڑا پیار ہے اپنے بچے پہ اور مجھے بہت خوشی ہے, اور جو دوسری بات کہی انہوں نے کہا کہ میں جو نیرج جو ہے, نیرج چوپڑا, وہ بھی میرا بچہ ہے اور اس کی ماں بھی میری بہن ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کہتے ہیں میری بڑی خواہش ہے کہ وہ میرے گھر میں آئیں, میں ان کی دعوت کروں. تو ہمارے دونوں ملکوں میں یہ جو پابندیاں ہیں, یہ میں کہوں گا پاکستان والوں کو بھی اور ہندوستان والوں کو بھی, کتنا بڑا میسج ہے اب, یہ کتنا بڑا میسج ہے کہ اگر کھیلوں کو آگے بڑھایا جائے, کھیلوں کا جذبہ اور یہ جو اسپورٹس مین اسپرٹ ہم کہتے ہیں نا, کئی دفعہ یہ ایک جملہ ہم کہہ کے نکل جاتے ہیں, 2-3 الفاظ ہیں, لیکن اس کے پیچھے اتنا گہرا مطلب ہے. ہمارے معاشرے میں اس وقت جو عدم برداشت ہے, اس وقت جو ڈفرینسز ہیں, یہ کھیل ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ کس طرح ساتھ مل کر چلنا ہے, کس طرح سے ایک دوسرے سے جو اختلاف ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے, اور اگر کوئی تھوڑا سا آگے بڑھ بھی جاتا ہے یا کوئی تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسا چلتا رہتا ہے, اس کو ایکسیپٹ کر کے پھر آگے بڑھنا ہے. بٹ ایک چیز ضرور جو ہم بات کر رہے ہیں اور پوری اس معاملے کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو صرف ان ایونٹس کے اوپر یا کوئی جیت جائے تو پھر نہیں کہ آپ آئیں سپورٹ کریں, انعامات کا اعلان کریں, وہ تو ہو ہی جاتا ہے, وہ تو پھر بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں, لیکن آپ کا ٹیلنٹ جب را ہوتا ہے اس کو تب سپورٹ کی ضرورت ہے. آج بھی مجھے ایک خاتون بتا رہی تھی کہ کس طرح سے سندھ میں انڈر 14 ان کا بچہ ہے, سوئمنگ کرتا ہے, لیکن وہ جو بچے ہیں ان کو کسی بھی طرح سے گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے. اگر کوئی آ جاتا ہے پرائیویٹ اسپانسر تو آ جاتا ہے, وہ بھی بالکل اللہ کے حوالے ہی, ورنہ ویسے ہی بچے پڑھے ہیں, اتنے ٹیلنٹڈ بچے ہیں, کہیں کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ان بچوں کا ہاتھ پکڑیں, اس وقت ان کو یہ سارے مالی وسائل, یہ ساری سپورٹ دیں جب وہ کچھ کر سکتے ہیں اور پھر آگے جا کے نام روشن کر سکتے ہیں ہمارا. سو ایک چھوٹی سی بریک آن دس نوٹ, واپس آئیں گے اور پھر اپنے دیگر ایشوز پہ بات کریں گے. کرائسس آف دا منتھ ہے جو ادارے کے درمیان ایک فاصلہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ادارہ بار بار مداخلت کرتا. یہاں پاکستان کی سیاست میں ایک سٹارم ان ٹی کپ کو ایک فل بلون کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں تبدیل کیا جا رہا ہے, اور یہ کرائسس کا ذمہ دار نہ آپ ہو جناب اسپیکر, نہ میں ہو, نہ وزیر اعظم, نہ اس ہاؤس میں کوئی بیٹھا ہوا شخص. دس از اے کرائسس آف دی جوڈیشری, بائی دی جوڈیشری اینڈ فار دی جوڈیشری. کیا میں نے آپ کا بلا چینا تھا؟ کیا میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے الیکشنز غلط ہے؟ اس فیصلہ نے ایک مرا ہوا سیاسی جماعت جن کا الیکشن کا کیمپین کا نہ سروں پہ, ان کو این وقت میں ایسے فائدہ دیا کہ پورا جماعت جو ہے وہ موبلائز ہو گیا. جو انہوں نے مانگا بھی نہیں, جو آئین اور قانون میں گنجائش بھی نہیں, ہم ایسی سیاسی فیصلہ دیتے ہیں جس سے ان کو بس آپ ایسے دے دیں یہ سیٹیں جیسے یہ ٹافی ہے اور ایسے آپ بانٹے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور حکومت کے اہم اتحادی بلاول بھٹو زرداری نے آج پارلیمنٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جو سیاسی بحران اور سیاست میں اس وقت مسئلے ہیں اس کا ذمہ دار عدلیہ ہے. انہوں نے کہا یہ جو سارا کرائسس ہے, جو سارا مسئلہ ہے, یہ فار دا جوڈیشری, آف دا جوڈیشری, بائی دا جوڈیشری ہے, یعنی عدلیہ کا بنایا ہوا ہے. چائے کی پیالی میں طوفان, اس کو اتنا بڑا طوفان بنا کر انہوں نے اپنے فیصلوں سے پیش کر دیا یا رکھ دیا. ایک ایسی جماعت جو بالکل ختم ہو چکی تھی اس کو نئی زندگی دے دی. یہ بلاول صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اور جو تنقید کر رہے ہیں عدلیہ کے اوپر, کیا یہ تنقید جائز ہے اور اس کی وجہ کیا؟ اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے یہ سوال ہم نے رکھا ہے. بے نظیر, کیوں بلاول اتنی سخت زبان عدلیہ سے متعلق؟ علینا, ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, اور جو ہمارے ادارے بھی ہیں, وہ عدلیہ کو ایک زیرو سم گیم کے طور پہ دیکھتے ہیں. زیرو سم گیم مطلب یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے خلاف ہیں. ان کے
اس پورے پرسپیکٹیو میں ایک انڈیپینڈنٹ جج نہیں ہو سکتا، وہ فٹ ہی نہیں آتا اس میں. بڑی بلیک اینڈ وائٹ سا طریقہ ہے دیکھنے کا عدلیہ کو، یا آپ حکومت کے ساتھ ہیں یا آپ حکومت کے خلاف ہے. فیصلہ حق میں آئے جج بہت اچھا ہے، فیصلہ خلاف آئے تو جج کا کوئی پرابلم ہے، کوئی ایجنڈا ہے. ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ جج نہیں ہو سکتا جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے، وہ اس طرح دیکھتے ہی نہیں ہے اس معاملے کو. لیکن اس وقت حقیقت یہ ہے کہ اس وقت، ماضی کی میں بات نہیں کری، اس وقت آپ کی عدلیہ میں ایسے ججز ہیں جو جب ہائی کورٹ میں بھی تھے ان کے بارے میں یہی رائے تھی کہ یہ بہت انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہے، یہ فیس نہیں دیکھتے، یہ کیس دیکھتے ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق یا جو ان کی ریڈنگ ہوتی ہے آئین اور قانون کی اس مطابق وہ فیصلے دیتے ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن حکومت اور یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ اس طرح دیکھتی نہیں ہیں، ان کو بس لگتا ہے ود اس اور اگینسٹ اس. دوسری بات یہ علینا کتنی عجیب سی بات ہے کہ یہ دو ان الیکٹڈ ادارے ہیں، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ. ایک ادارے کو، عدلیہ کو، آپ بار بار کہہ رہے ہیں آئین کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، آئین میں تو یہ لکھا ہے، آئین کے بار بار آپ ان کو یاد دلا رہے ہیں. دوسرے ادارے کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا ساتھ دیں، آئین کی فکر نہ کریں. یہی میسج تھا نا کل وزیر اعظم کا جب وہ کہہ رہے تھے بیسٹ کوآپریشن ہے ہماری اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. وہ بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ وہ والا ہائبرڈ نظام اچھا نہیں تھا، یہ والا ہائبرڈ نظام بالکل ٹھیک ہے، اس لیے ہم مشاورت کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملک کے سارے بڑے فیصلے معیشت کے حوالے سے کر رہے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی ایگزیکٹلی یہی الفاظ استعمال کرتے تھے، وہ بھی کہتے تھے بیسٹ کوآپریشن ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. دونوں آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آئین میں تو ہائبرڈ نظام کا کہیں ذکر نہیں ہے، اس گورننس ماڈل میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے. تو ایک ادارے کو آپ آئین سکھا رہے ہیں، دوسرے ادارے کے ساتھ آپ بات ہی نہیں کر رہے آئین کی. تو میں دوبارہ سے وہی بات کروں گی لینا جو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، یہ جو دونوں ادارے ہیں ان کا ماضی میں بہت ایک متنازع اور ایک کنٹروورشل کردار رہا ہے، یہ حقیقت ہے. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ادارے میں، عدلیہ میں، کچھ لیول آف انٹروسپیکشن ہے، کچھ احساس ہے کہ ہاں ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں. ہمارے اگلے جو چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ، یہ آن دا ریکارڈ ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ہمارے اندر کمپرومائز ججز تھے، ہم ان کے ساتھ رہتے تھے، ہم نے ان کا کچھ نہیں کیا. یہ آن دا ریکارڈ ہے. جب آپ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس اٹھاتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے اتنے سالوں بعد؟ مقصد یہی ہے نا کہ تھوڑی سی جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ان کو درست کرنے کی کوشش کریں. لیکن جو دوسرا ادارہ ہے، جو دوسرا ان الیکٹڈ ادارہ ہے، وہاں سے تو ہمیں کوئی اس طرح کا بیان نہیں نظر آ رہا. دیٹ از ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ اعزاز بلاول نے بھی اسی کیس کا حوالہ دیا اور انہوں نے کہا، بات میں ضرور کہوں گی علینا، یہ جو بیان ہے جب بلاول بھٹو زرعی صاحب کہتے ہیں فل بلون کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے فار دا جوڈیشری، بائی دا جوڈیشری اینڈ آف دا جوڈیشری. اب ماضی میں تو یہ بیان بالکل شاید درست ہوگا، ایسے بہت سے ہمارے پاس مثالیں ہیں، کچھ انہوں نے بھی دی. لیکن اس وقت اگر کانسٹیٹیوشنل کرائسس بن رہا ہے اور جس کیس کا اور جس ورڈکٹ کا وہ حوالہ دے رہے تھے، اس وقت اگر کانسٹیٹیوشنل کرائسس بن رہا ہے تو وہ کیوں بن رہا ہے؟ وہ حکومت کی وجہ سے بن رہا ہے، کیونکہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں. آپ ایک سیاسی جماعت کو ان کی ریزرو سیٹ نہیں دے رہے. آج ہی جسٹس منصور علی شاہ کا ایک اور کیس میں جو فیصلہ آیا اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایک بڑا ڈینجرس پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے اگر آپ عدالتوں کے فیصلوں کو ڈیلے کریں اور ان کو امپلیمنٹ نہ کریں، اس سے ایک کرائسس بن سکتا ہے. تو اس وقت جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے وہ حکومت کی طرف سے ہے، عدلیہ کی طرف سے نہیں ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ یہ تنقید اس وقت جائز نہیں ہے. اعزاز آپ اتفاق کرتے ہیں اس رائے سے؟ میرے خیال میں کافی حد تک ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میڈیا اور جو سیاستدان ہیں اور ہمارا جو سسٹم ہے وہ سب کا نام لیتا ہے لیکن اصل کرداروں کا نام لینے سے گریز کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2018 کے جو انتخابات ہوئے اس میں اس وقت کی جو عدلیہ ہینڈ ان گلو تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اگر 2024 کے انتخابات ہوئے ہیں اور ان کے اوپر سوال اٹھتا ہے تو اس کے ذمہ دار بھی وہی لوگ ہیں جو 2018 میں تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر کچھ تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں، اور عدلیہ کے اندر جو تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر بھی بہت سارے لوگ شک کا اظہار کرتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آئین کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے،
اور جو لوگ فیصلے دیتے ہیں جو کہ ہماری جماعت اے یا جماعت بی کو پسند نہیں ہے کیونکہ جماعت سی کے حق میں آگے آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں وہ بھی درست نہیں ہے۔ عملی طور پہ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں آئین بگاڑنے کا جو بنیاد ہے حالیہ 20 سالوں میں، وہ تو اسٹیبلشمنٹ اس میں بڑی ویزیبل نظر آ رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جب ہمیں ویزیبل نظر آتی ہے تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، تمام سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نون بھی، پیپلز پارٹی بھی اور تحریک انصاف بھی، یہ جب انہوں نے بھاری لینی ہوتی ہے تو یہ عدلیہ کو بھی تنقید کرتے ہیں، باقی اداروں کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولتے۔ آج بلاول جو ہیں وہ جو باتیں کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ایک لفظ بولا انہوں نے، نظر ہی نہیں آئیں گے، آپ کو بات ہی نہیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیوں ہے ایسا؟ کیا اسٹیبلشمنٹ بالکل بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے؟ عدلیہ کے بارے میں ضرور بات کریں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ بلاول صاحب کی جو تقریر ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو بلاول صاحب سے خوش نہیں ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو مقدمات ہیں ابھی بھی نیب میں موجود ہیں، آصف علی زرداری صاحب کے بھی مقدمات ہیں، اور پیپلز پارٹی کے بعض اور لیڈرز کے مقدمات بھی آج بھی ہیں، وہ ختم نہیں ہوئے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بلاول صاحب کی جو تقریر ہے یہ ایک لائلٹی کی سرٹیفکیٹ ہے جو انہوں نے دیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ جن لوگوں سے لڑ رہے ہیں، یعنی کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو گئی تھی نا، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کو عدلیہ اور پارلیمنٹ کی لڑائی کس نے قرار دیا؟ دو لیڈروں نے، مریم نواز صاحبہ نے اور جناب بلاول صاحب نے، اور یہ دونوں رہنما، میں دونوں کی ذاتی طور پہ عزت کرتا ہوں، یہ اس ملک کا مستقبل ہے۔ یہ دیکھ لیجئے تو بتا رہے ہیں کہ ہم اس ٹیم میں، ہم اس سائیڈ پہ ہیں۔ آپ کے خیال میں آج کی جو تقریر ہے اس کا پیغام یہ ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بھٹی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ میڈم شیخ، اللہ نہ کرے کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو ہمارا مستقبل ہوں، اللہ نہ کرے، میرے مالک یہ کبھی نہ کرنا۔ میرے اللہ، اس ملک میں بڑا ٹیلنٹ ہے، اللہ کرے وہ آگے آئیں اور وہ مستقبل بنے۔ میرے بچے ایسے ملک میں نہیں رہنا میں رکھوں گا جن کا یہ مستقبل ہو۔ دوسری بات میڈم شیخ، ان کی تقریروں، ان کے بیانوں کو ڈسکس کرنا فضول ترین کام ہے، اور الحمدللہ میں وہ فضول ترین کام شروع کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کہا آپ شاید کہیں چھوڑو، میں نہیں کرتا، ہم آگے بڑھیں گے۔ میں آپ کو یہ خوشی میں دینا ہی نہیں چاہتا، میں نے سوچا تھا لیکن پھر میں نے کہا سب سے زیادہ خوش آپ نے ہونا، میں بولوں گا۔ اچھا میڈم شیخ، زبان دیکھیں کس طرح کی استعمال کی ہے۔ آج ان کتنے عرصے بعد پتہ نہیں کہاں سے نکل کے آ گئے اسمبلی میں، حالانکہ انہوں نے جو الیکشن کے وعدے کیے تھے وہ پتہ نہیں کدھر گئے۔ خیر، مرا ہوا سیاسی جماعت ہے وہ، خدا کے بندے کس دنیا میں رہتا ہے؟ ساروں کو مار کے بیٹھا ہوا ہے وہ سیاسی جماعت جس کو مرا ہوا سیاسی جماعت کہتا ہے۔ 8 فروری 2024 کا الیکشن نہیں دیکھا تم نے؟ تمہیں نہیں پتا کہ یہ مرا ہوا سیاسی جماعت ہے کہ زندہ ہوا سیاسی جماعت ہے؟ اور جن کا الیکشن کا کوئی سر پیر ہی نہیں۔ او خدا کے بندے، اس وقت تجھے بات کرنی چاہیے تھی کہ ایک سیاسی جماعت سے سیاسی سپیس نہ چھینو، بلہ نہ چھینو، ان کے لوگوں کو اندر نہ ڈالو، کریک ڈاؤن نہ کرو، مینڈیٹ چوری نہ کرو، فارم 47 نہ لاؤ، ان کی خواتین کو نہ مارو۔ اس وقت تم پتہ نہیں کدھر تھے؟ ہاں اس وقت فرمایا تھا۔ جب بلہ چھن گیا نا تو ایک تقریر میں کہہ رہے تھے اب ہم دونوں کا مقابلہ ہے، ایک شیر کا ایک تیر کا، تیسرا چلا گیا، ہو گیا مقابلہ شیر اور تیر کا، پڑ گئی ٹھنڈ۔ میڈم شیخ، بلاول بھٹو صاحب جو فرما رہے ہیں کہ سیاسی بحران کا ذمہ دار عدلیہ ہے، میں بلاول بھٹو صاحب دن دہاڑے جھوٹ بول رہے ہیں اور ٹویسٹ کر رہے ہیں چیزوں کو، اور بلاول کی زبان میں اگر میں بلاول صاحب کو سمجھاؤں تو جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے زیادہ پانی آتا ہے، جب زیادہ پانی آتا ہے تو کانپے ٹانگ جاتا ہے۔ ایشو یہ ہے بھائی جان کہ جب پارلیمنٹ عدلیہ سے لڑتی ہے، جب پارلیمنٹ آئینی خلاف ورزیوں کا اور غیر آئینی کارروائیوں کا حصہ بنتی ہے، جب پارلیمنٹ سپریم کورٹ پر چڑھائیاں کرتی ہے، جب آپ رائی کا پہاڑ بناتے ہیں، جب آپ چائے کی پیالی میں طوفان لاتے ہیں، جب آپ خیرات میں وہ سیٹیں لینے پہنچ جاتے ہیں، جب آپ اپنے گندے کپڑے عدلیہ میں لے جاتے ہیں تو پھر عدلیہ کو مداخلت کرنا پڑتی ہے۔ کس نے کہا تھا کہ جائیں اور یہ عدلیہ میں؟ سارے
पहुंचे हुए हैं वहाँ। और मैडम शेख, आखिरी बात बिलावल भुट्टो को बताना चाहूंगा, जब कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी ये गैर आईनी, असेंबली तहलील हो गई थी, रात को अदालत खुली थी, उमरता बंदियाल बेंच फिर समात हुई थी और उसके बाद उन्होंने इस रूलिंग को गैर आईनी करार दे दिया था। उस वक्त बिलावल ने उल्टी लुडियां डाली थी, उल्टे भंगड़े डाले थे और अदलिया के सरबुलंदी के किस्से और कहानियां बयान की थी। उस वक्त नहीं मुदाखलत की थी अदलिया ने सुप्रीम पार्लियामेंट में, उस वक्त तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था। तो आप गैर आईनी काम करें और अदलिया उसको रोके तो वो मुदाखलत है। अगर कोई इमरान खान गैर आईनी काम करे, अदलिया उसको रोके, तो वो सच है और हक की जीत है। तो खुदा के लिए इस एक आखिरी एक आध इदारा रह गया, इन पर चढ़ाइयाँ मत करो, अपने कपड़े गंदे जो हैं वो खुद धो और जमहूरियत की जीम कोई सीख लो, तो यही बहुत होगा आपके लिए और हमारे लिए। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ भट्टी साहब। एक सवाल है, जब बल्ले वाला फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तब आपने बड़ी उसके ऊपर तनकीद की और आपने कहा अदलिया गलत कर रही है, और फिर उसके बाद भी जो एक आध दफ़ा आपने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया खासकर चीफ जस्टिस को। तो फिर उस वक्त अदलिया गलत क्यों और अब अदलिया इस मामले में सही क्यों? मैडम शेख, वो कह रहे हैं टाफियों की तरह बांट रहे हैं। अब सोचिए कि ये कोई कॉमन सेंस है? ये टाफियां किसकी थी? ये टाफियां उनकी थी, उनकी दुकानों से चुराई हुई थी, जो आप खाना चाहते हैं और मुंह में लेके तो उसको सेम इशू वो था, इंटर पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए थे, टेक्निकल मसले। चले हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज मुझे जरा छोटी सी बता दीजिएगा, इसमें मैं तीन मर्तबा करवाए हैं, अभी तीसरी मर्तबा इलेक्शन कमीशन ऊपर बैठा हुआ है, फैसला नहीं किया उसने तीसरी मर्तबा का। यही कह दे कि गलत हुए हैं। भट्टी साहब ये बता दें, ये जो अभी एजाज बात कर रहे थे, बिलावल से नाखुश है अभी भी एस्टैब्लिशमेंट? क्यों नाखुश है, ऐसा है क्या? मैडम शेख, खबर जो अंदर की वो तो एक और है। क्या? वो ये है कि जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू फरमाई है, 5 बयान जो दिए वो और कि नंबर 1 कि ये पार्टियां दोनों मुझे लड़ाना चाहती हैं फ़ौज से, नंबर 2 कि मैं फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, नुमाइंदा मुकर्रर करें, नंबर 3 फ़ौज न्यूट्रल हो जाए या गैर सियासी हो जाए बाद में जो उन्होंने कहा, नंबर 4 कि मैं मशरूत तौर पर अपनी पार्टी के मशरूत तौर पर माफ़ी मांग लूँगा अगर मेरी पार्टी के इसमें निकल आए। तो ये सिर्फ हवा में बात नहीं है, ये मत पूछिएगा कि ये हवा में क्यों बात नहीं है। और ये अभी तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई सिग्नल नहीं है, लेकिन ये बाहर और अंदर इस मरतबा फर्स्ट टाइम in the history of the Pakistan, the making of the first time there I saw my best friend outside of the country, यानी पूरी अंग्रेजी आप समझ गई हैं। तो बाहर से और अंदर से फर्स्ट टाइम एक सीरियस एफर्ट हो रही है, तो इसके रिजल्ट आप देखेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत बड़ी एक सीरियस एफर्ट करने जा रही है, एक तरफ ये हो रही है। और जहाँ तक बिलावल की बात है, जरदारी साहब बहुत गुड बुक्स में हैं और जो 2-4 चीज़ें हैं और ये तकरीर जो उसी गुड बुक की एक निशानी है, वरना जो पिछली तकरीरें बिलावल की सारी देख लें वो आइन और कानून के बड़ी साहब बड़ी आपने जो दिलचस्प बात की है ना, ये हवा में नहीं है इमरान खान साहब का बयान। मैं चाहती हूँ सर इसके ऊपर भी आगे जाके बात करें। मज़हर साहब आप बताएं सर, पहले ये जो बिलावल साहब ने आज बात की है, ये आपको क्या लगता है क्यों इतने दिनों बाद गरजे बरसें और इतनी सख्त तनकीद की अदलिया पे? देखिए, जब किसी पॉलिटिशियन को बात करनी चाहिए तो उस पूरे पर्सपेक्टिव में बात करनी चाहिए। आप सिर्फ किसी एक इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर लें, आप जुडिशरी कर लें या सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर लें, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी उस पॉलिटिकल विजन से इंसाफ नहीं कर रहे। बहुत सीधी सी बात है, किसी कोई एक ज़िम्मेदार नहीं होता क्राइसिस का, उसके कई ज़िम्मेदार होते हैं उस क्राइसिस के। जो क्राइसिस जो है अभी का क्राइसिस ले लें या इससे पहले यही जुडिशरी ने जब फ़ैसला दिया था भुट्टो साहब के हवाले से, अभी रिसेंटली जब जरदारी साहब की अपील पर, तो क्या बयान था उस वक्त? तो जुडिशरी बहुत अच्छा बयान था कि जुडिशरी ने वो कर दिया और जो है इंसाफ के तकाज़े पूरे किए। ये जो हमारे यहाँ बयानात तब्दील होते रहते हैं ना कि जब अगर जुडिशरी मुझे अच्छी लग रही हो तो जुडिशरी बहुत अच्छा होता, कि अगर बिलावल भुट्टो ने जब काजी फायज़ ईसा साहब ने इलेक्शन सिंबल के ऊपर वो फैसला दिया था, तो बिलावल भुट्टो ये कहते कि जुडिशरी का फैसला पॉलिटिकली दुरुस्त नहीं है। तब कहते ना ये बात, क्योंकि आप एक अपने ही पॉलिटिकल ओपोनेंट ही सही, लेकिन उसको अगर आप पॉलिटिक्स से, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से बाहर कर रहे हैं और आपका ओपोनेंट खड़े होकर ये कहे कि नहीं इस तरह बाहर नहीं करना चाहिए किसी को पॉलिटिक्स से, तब बात बनती है उन चीज़ों की। बहुत अच्छा होता कि उस वक्त पोजीशन ली जाती जब 6 जजेस ने ये कहा
کہ ہمیں اس طرح کے جو ہے دباؤ میں آ رہے ہیں, ہم اس طرح دباؤ ڈالا جا رہا ہے, تو پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز کو کھڑا ہونا چاہیے تھا ان 6 ججز کے ساتھ کہ ہاں تحقیقات کرنی چاہیے تھی, یہ چیزیں آگے بڑھنی چاہیے تھی, کیونکہ ڈیموکریسی صرف پارلیمنٹ سے نہیں چلتی, ڈیموکریسی صرف آئین سے نہیں چلتی. یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ آسپیکٹس ہیں, لیکن یہ صرف واحد نہیں ہے. جوڈیشری اتنا ہی اہم ادارہ ہے ایک مضبوط ڈیموکریسی کے لیے. میڈیا اتنا ہی اہم ادارہ ہے. بلاول کرتے نا آج کی تقریر میں کہ یہ جو میڈیا پر پابندیاں لگ رہی ہیں, یہ جو میڈیا کو دباؤ پہ لایا جا رہا ہے, کہتے نا بلاول, اور سب چھوڑ دیں. میں یہاں سے بلاول سے وہ کرتا ہوں کہ ذرا سندھ میں دیکھیں جو لیبر ایکٹ آپ لے کر آ رہے ہیں, لیبر کوڈ کا ایکٹ لے کر آ رہے ہیں, وہ آپ پیپلز پارٹی کی جو بنیادی لیبر پالیسی ہے اس سے تصادم ہے, اس سے متضاد ہے بالکل وہ بل. اور اگر وہ ایکٹ بن گیا اور پارلیمنٹ لے آئی, سندھ اسمبلی نے اس کو پاس کیا, تو سندھ میں یاد رکھیں کہ لیبر جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی, ٹریڈ یونین ختم ہو جائے گی. تو بلاول اس طرف توجہ دیں. بات جب کوئی اپنی پارلیمنٹری پارٹی کا لیڈر یا کسی پارٹی کا چیئرمین جب کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہ صرف ایک انسٹیٹیوشن کو اس کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. اسے کہنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو کیا رول کر رہا ہے, جوڈیشری کا کیا رول ہے, جوڈیشری کو کیا رول پلے ہے, پارلیمنٹ کا کیا رول ہے, پارلیمنٹ کو کیا رول, اور میڈیا کتنا فری اور رسپانسبل ہونا چاہیے. یہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے. تو اتنے عرصے بعد جب بلاول نے آ کے بات کی تو صرف جوڈیشری کو ٹارگٹ کر کے, میرا خیال ہے something is wrong somewhere. Really? What do you think? دیکھیے وہ میں ابھی بھٹی صاحب نے جو بات کی تھی نا, دیکھیں بہت سی چیزیں انڈر کرنٹس ہوتی ہیں, اعزاز کو بھی پتہ ہے, بھٹی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ جب چودھری پرویز الہی زرداری ہاؤس گئے اور واپسی میں بنی گالا چلے گئے, تو یہ ایسے ہی نہیں ہوا تھا. یہ فون کالز کبھی ادھر سے آتی ہیں تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں, غلط فہمیاں بہت سی ہوتی ہیں, انٹرنل ہمارے یہاں پرابلمز بہت زیادہ ہیں چیزیں, تو یہ چلتے رہتے ہیں. کرائسس ہے, ایک کرائسس سچویشن ہے, وہ کرائسس آپ کو کسی طرف بھی لے جا سکتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. عمران خان نے بڑی ایک دلچسپ بیان دیا ہے کل, بڑی دلچسپ بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیش گوئی کر رہا ہوں, حکومت کے پاس صرف 2 مہینے باقی رہ گئے ہیں. کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہونے والا کیا ہے, بس ان کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے. میرے پاس تو بہت وقت ہے, ان کے پاس وقت نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہمیں نظر آ رہا ہے نہ تو اپیرنٹلی کوئی عمران خان سے بات چیت ہو رہی ہے, نہ اس طرح اپیرنٹلی کوئی میڈیشن, حکومت کا موڈ لگ رہا ہے کہ کوئی مذاکرات والا ہو. پھر کیوں حالات کی تبدیلی کے لیے اتنے پر اعتماد ہیں خان صاحب؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ سر اپنے تجزیہ کاروں سے پوچھنا چاہتے ہیں. بے نظیر کیا رہا ہے آپ کی؟ علینا میرا نہیں خیال ہے عمران خان صاحب کے پاس اس وقت کوئی گارنٹی ہے کہ وہ پریڈکٹ کر سکیں کہ اگلے 2 مہینے میں کیا ہونے جا رہا ہے. میری رائے میں تو یہ ایک سیاسی بیان ہے اس وقت, اس لیے کیونکہ جو ان کے ووٹرز اور سپورٹرز ہیں ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فرسٹریشن ہے. 1 سال گزر گیا ہے, 1 سال میں عمران خان صاحب باہر نہیں آئے جیل سے, اور لاکھینی آئیں گے, کوئی بڑا جلسہ پی ٹی آئی نہیں کر سکی. ایک بڑا سیریس قسم کا لیڈرشپ کرائسس بھی ہے. تو ایک طریقے سے آپ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے آپ اس طرح کا میسج دیتے ہیں کہ بہت جلد کوئی تبدیلی آنے لگی ہے, 2 مہینے میں کچھ ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں آگے جو سپریم کورٹ میں بھی جو پٹیشن پڑی ہے پی ٹی آئی کی 8 فروری کے حوالے سے, اگر وہ بھی سنی جاتی ہے, اگلے چیف جسٹس سنتے ہیں, تو اس کی پروسیڈنگز میں ٹائم لگے گا. پھر اس میں جو سب سے بڑا مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا وہ ہے کہ انکوائری کمیشن بنائے. وہ انکوائری کمیشن بنے گی, پھر اس کی انکوائری ہوگی, تو یہ سب 2 مہینے میں تو نہیں ہوگا. اور اگر اس کا فیصلہ آ بھی جاتا ہے کہ دوبارہ الیکشن کرائیں, فرض کریں, تو حکومت آپ کو لگتا ہے صرف ریلیونٹ رہنے کے لیے. ارشاد بھٹی صاحب آپ کہیے گا. سر کچھ تو آپ نے بتایا ہے کہ خان صاحب کا بیان ایسی ہوا میں نہیں ہے, لیکن اتنا اعتماد سر کہ 2 مہینے کی ٹائم لائن دے دی, یہ کہاں سے آ رہا ہے اعتماد؟ یہ میڈم شیخ, یہ جو سوال ہوا تھا, یہ سوال صافی نے کیا تھا اڈیالہ جیل میں عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران. اور سوال یہ ہوا تھا کہ عرفان صدیقی صاحب کا نام لے کے انہوں نے کہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان کے پاس وقت نہیں ہے. تو عمران خان نے کہا ان بے وقوفوں کو سمجھ نہیں آ رہی, وقت میرے پاس بہت کچھ ہے, ان کے پاس وقت نہیں ہے. 2 مہینے کا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ حکومت کا دھڑن تختہ ہو رہا ہے, اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. سر کیا ہے ایسا جو خان صاحب کو پتہ ہے اور ہمیں نہیں پتا؟
اب میڈم شیخ میں نے آپ سے درخواست کی تھی, بہت کچھ ایسا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک موبائل تھا جو پہلے بند تھا, اب وہ موبائل چارجنگ پہ لگا ہوا ہے لیکن آن ہے, کال ریسیو نہیں ہو رہی لیکن وہ موبائل آن ہو گیا ہے. دوسری بات میڈم شیخ کہ عمران خان نے بنگلہ دیش کی اگزامپل دی تھی, بنگلہ دیش میں کہ وہ جو کچھ حسینہ واجد نے کیا, وہ کہ وہ آپ کہہ دیں گے کہ اورنج اینڈ ایپل کا ہے, لیکن میں چونکہ عمران خان کے نام لے کے آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس جو کچھ حسینہ واجد نے کیا وہی کچھ پی ڈی ایم 1 اور نگران حکومت اور اب یہ کر رہے ہیں, اور تقریباً وہی جعلی مینڈیٹ, مخالفین کو غدار قرار دینا, ان پر پابندیاں لگانا, میڈیا کا گلا گھونٹنا, اور اس کے علاوہ سچ نہ سننا اور عوامی رائے کا احترام نہ کرنا. اب جو آخری, چونکہ مختصر وقت ہے میں بتا دوں آخری 2 جملے کہ وہ 2 مہینے کا وقت کیوں دے رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جا رہے ہیں, آپ 2-3 باتیں ذرا ذہن میں رکھیے گا. ایک طرف نیکسٹ لیول میں جا رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت اور عدلیہ کی تناؤ, اور عمران خان پر حکومت بڑی سیریس ہے, وہ پیپلز پارٹی نہیں کر پا رہی, پابندی اور سنگین مقدمہ. دوسری طرف بڑی کانفیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کہ سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ جائیں گے, ہماری پٹیشن سنی جائے گی, نمبر 1. نمبر 2, کیس عمران خان کے کہہ رہے ہیں اگلے 2 مہینوں میں حتمی مراحل میں 190 ملین پاؤنڈ اور ایک آدھ کیس جو ہے اس کی ضمانت ہو جائے گی. نمبر 3, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل ہم بہتر پالیسی کریں گے اور ہمیں امید ہے اگلے 2 مہینوں میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو یہ سارا اس کو اگر ریپ اپ کریں تو دسمبر, جنوری, فروری پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمیں مینڈیٹ ملے گا, ہم نئے الیکشن کی طرف ہو سکتا ہے جائیں, جلدی سے 1-2 باتیں بتا دیں, بہتر پوزیشن میں آ جائیں. سر جلدی سے 1-2 باتیں بتا دیں. یہ جو فون ہے اس سے وہ جو بند تھا اب چارجنگ پہ ہے, خان صاحب کو امید ہے اس سے وہ فیضیاب ہو سکتے ہیں؟ میڈم شیخ میں نے تو ویسے بتایا تھا کہ چارجنگ پہ لگا ہوا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں, یہ پرووربیل فون تھا, یہ واقعی میں ایسا ہے کوئی رابطہ ہو؟ اچھا, آئی ایم ریئلی سوری, میں سمجھی واقعی میں کوئی فون ہے جس سے ان کے رابطے ہونے اور اس طرح سے. نہیں, اچھا ایسے. اچھا, یہ بتائیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہم ذرا اپنا بہتر کریں چال چلن, اس کا کیا مراد ہوئی؟ جی میڈم شیخ, پاکستان تحریک انصاف بہتر آگے ہوگی مزید, اور یہ کوئی ہوا میں بات نہیں ہے, ہوا میں بات نہیں ہے کہ میں نے نیوٹرل تو نہیں کہا, میں تو غیر سیاسی کہہ رہا تھا, یا میں تو آپ بھی قائم ہوں کہ مشروط جو ہمارے نظر آئے ہیں مطلب اب جو خان صاحب کی حکومت تھی وہ ہٹائی نہیں اسٹیبلشمنٹ نے, اب دوستی ہونے والی ہے, یا خان صاحب نے تھوڑا اپنا نرم رویہ میڈم شیخ بہت سارے پل سرات ہیں, کل کیا ہو جائے اس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن اس وقت پی ٹی آئی اس طرف جو وہ ایک گروپ بہتری کی طرف کہہ رہا ہے کہ چلو. انٹرسٹنگ. اعزاز کیا رائے ہے آپ کی؟ یہ 2-3 بڑے دلچسپ پوائنٹس ہیں بھٹی صاحب کے. جی میں بھٹی صاحب کو جواب دینے لگا ہوں. موجودہ حکومت چاہے جتنی بھی کمزور ہے نا, اور فرض کر لیں چلی بھی جائے جو جا نہیں رہی, تو عمران خان واپس نہیں آ رہے, نہ عمران خان رہا ہو رہے ہیں. اور میرا جہاں تک میری معلومات ہیں اور کچھ میری پلس مائنس بھی ہے, عمران خان صاحب اگلے سال تک اندر ہی ہیں جیل میں, اور یہ حکومت بھی ابھی چل ہی رہی ہے. اور عمران خان صاحب سے جو بات چیت کا آغاز ہوگا, ابھی انگیجمنٹ ضرور انڈائریکٹ طریقے سے ان سے ہے, ڈائریکٹ انگیجمنٹ نہیں ہے, انڈائریکٹ انگیجمنٹ بالکل ہے, لیکن عمران خان صاحب سے بات چیت کا آغاز میں آپ کو بتا دوں کہ اگلے سال کے پہلے 3 ماہ کے بعد ہوگا, یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اپریل مئی میں شاید ان کے ساتھ بات چیت ہو. نظر عباس صاحب دیکھیے عمران خان صاحب کیا سمجھ رہے ہیں, پہلے تو یہ دیکھ لیتے نا, وہ ایک فاسٹ بولر ہیں, فاسٹ بولر اپنی 6 ڈیلیوری میں کسی 2 بالیں تیز کراتا ہے, 1 بال سلو کراتا ہے, 1 باؤنسر کراتا ہے, 1 بال ان سوئنگ یا آؤٹ سوئنگ کراتا ہے. تو عمران خان وہی کھیل رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید 9 مئی کا ٹرائل ان کے خلاف نہیں چلے گا, کیونکہ اگر ان کے خلاف وہ ٹرائل چلے گا تو بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی اور وہ لے کر آئیں گے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں اتنی تیزی سے یہ گورنمنٹ جو ہے سسٹین نہیں کر پائے گی. وہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکن الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ظاہر ہے وہ اپنے, اور پھر آخری بات یہی کہ ایز اے کرکٹر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی ٹیم کا جو مورال ہے وہ اس کو ہائی رکھنا چاہیے. ظاہر ہے ٹیم کا مورال ڈاؤن ہوگا تو آلریڈی ایک ٹیم جو بکھر رہی ہے وہ اور ڈیمورلائزڈ ہو جائے گی. تو یہ تو عمران خان کا. لیکن پاکستان کی پولیٹکس انپریڈکٹیبل ہوتی ہے.
چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہوتی ہیں. ہم بظاہر جا رہے ہیں ایک تصادم کی طرف، اور تصادم میں حادثات جنم لیتے ہیں. تو اگر کوئی حادثہ ہوگا تو اس کا نقصان، تحریک انصاف تو آلریڈی ایک نقصان میں ہے، آلریڈی آؤٹ ہے، تقریباً سسٹم سے آؤٹ ہے. تو اگر تصادم ہوگا تو نقصان کس کا ہوگا؟ وہ نقصان اس کا ہوگا جو اس وقت ابھی رولنگ ایلیٹ ہے. تو جو عمران خان جو ہے وہ تو ان کے پاس چوائس نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ جب بھی ملے میڈیا سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز چھوڑیں، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کہا کرتے تھے کہ یہ لیڈر جو ہے اچھی کاپی بنواتا ہے. تو وہ اچھی خبر بنواتے ہیں، اور اس کے پیچھے بہت سی چیزیں انڈر کرنٹ، بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کسی فائنل کنکلوژن پہ ابھی نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے، نہیں فائنل کنکلوژن پہ ہم پہنچ بھی نہیں رہے. ہم تو بس وجہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ اعتماد جو ڈرائیو کر رہے ہیں مختلف چیزوں سے، وہ چیزیں کیا بیسکلی سپریم کورٹ ہے آپ کے خیال میں؟ جی لیٹس سی جی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، ہم بھی اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.